परवरदिगार हर एक की पुकार सुनता है। समुद्र के अंधेरों से की जाने वाली दुआ भी आयत करीमा का विर्द मुश्किलात से नजात का जरिया बनता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मछली का लुक़मा बन जाने के बाद भी सही सलामत किनारे पर उतरना जिस हस्ती का मुक़द्दर बना, और जुन्नून को याद करो जब चला गुस्से में भरा तो गुमान किया कि हम उस पर तंगी न करेंगे, तो अंधेरों में पुकारा कोई माबूद नहीं सिवा तेरे, पाकी है तुझको, बेशक मुझसे बेजा हुआ, तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से नजात बख्शी, और ऐसी ही नजात देंगे मुसलमानों को। कससुल कुरान और कससुल अंबिया के सिलसिले में मैं यहाँ कुफा आ गया और खड़ा हूँ इस वक्त उस तारीखी दरिया के किनारे, दरिया फुरात यानी कि यूफ्रेटिस। रिवायत के मुताबिक इस दरिया के किनारे उस मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगला था और हज़रत यूनुस एक दरख्त के नीचे आराम किया था और उसी दरख्त से खाया था और सेहतियाब हुए थे। यहाँ के लोगों ने उस वाक़े की याद में, उसकी शान में एक मस्जिद तामीर की। इस वक्त मस्जिद आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी। हम उस वक्त तक यहाँ तक जा नहीं पा रहे क्योंकि उसे असर नौ तामीर किया जा रहा है, उसे बेहतर किया जा रहा है, लेकिन उसके हाथे में एक फवारा बना है जो हमें नज़र आ गया और उसमें मछली की शक्ल बनाई है ताकि हम उस वाक़े को हमेशा याद रख सकें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा नाम यूनुस बिन मता मारूफ है। अहले किताब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम यूनाह और उनके वालिद का नाम उम्ता बयान करते हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि मता आपकी वालिदा का नाम था। शजरे नसब हजरत यूनुस बिन मता बिन लावी बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़ुन्नून और साहिबुल हूत का लक़ब भी दिया गया, यानी कि मछली वाला आदमी। कदीम अरबी में नून बड़ी मछली को कहा जाता था और ये लक़ब इसीलिए मिला क्योंकि आपने कुछ अरसा मछली के पेट में गुजारा। कुरान हकीम में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम के साथ तस्करा 4 मकामात पर आया है। सूरह निसा, सूरह अनाम, सूरह यूनुस, सूरह साफात। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 1 लाख से ज़ायद की कौम मिली जिनकी इस्लाह करनी थी। ये बुत परस्त कौम थी और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इनको राह रास्त पिलाने की कोशिश की, लेकिन ये बाज ना आए, नहीं माना, मुनकर रहे। इन्होंने उनको कहा कि तुम पे अजाब नाज़िल हो। इस कौम ने फिर सोचा कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात को यहाँ रहे तो फिर तो कोई अजाब नहीं होगा, क्योंकि यूनुस कभी झूठ नहीं बोलता।
یہ کہ قرآن مجید میں ساری قوموں کو جن کا ذکر کیا گیا ہو انبیاء کرام کے وقت میں ان کے اوپر عذاب نازل ہوا ہو، اس قوم نے عذاب نازل ہونے سے پہلے اپنا سبق سیکھ لیا تھا اور توبہ کر لی تھی۔ قرآن حکیم اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو کر فرات کے کنارے ایک کشتی میں سوار ہوئے اور نکل پڑے۔ راستے میں سمندر میں ایک طوفان آیا۔ اس وقت کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی غلام فرار ہوا ہو تو یہ عذاب طوفان آتا ہے۔ تو قرآن اندازی ہوئی جس میں 3 مرتبہ انہی کا نام آیا۔ جب تیسری مرتبہ انہی کا نام آیا تو انہوں نے تسلیم کیا یہ خدا کا ہی کوئی فیصلہ ہے، اور انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہیں، جبکہ وہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے تو قرار ڈالا تو وہ دریا میں دھکیل دیے گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے، اس میں مختلف رائے ہیں۔ چند روایات کے مطابق آپ 40 دن رہے۔ تورات مقدس میں صحیفہ یونا میں بھی 40 دن ہی ذکر کیا۔ چند کے مطابق آپ 3 سے 7 دن رہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ صبح سے شام تک رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر وہاں سے سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ دوبارہ تشریف فرما ہوئے۔ اس میں ہمارے لیے ایک تو یہ بات سیکھنے کی ہے کہ اللہ جس ابتلا اور مشکل میں ڈال دے تو اسی سے فریاد کرنی چاہیے کہ وہ اس مشکل سے ہمیں نکال بھی دے۔ اور سیدنا یونس علیہ السلام وہاں اللہ کی جس طرح تسبیح اور پاکی بولتے رہے، اور اللہ نے ان کو پھر خیریت سے اس مشکل سے نکالا۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ چاہے تو دوبارہ اسی طرح زندگی عطا کر دے، تو مشکل سے مشکل حالات سے نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے۔ تو جتنی بھی مشکل اور مصیبت آن پڑے تو اللہ سے فریاد جاری رکھنی چاہیے، اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو مچھلی کے پیٹ میں اپنے پیغمبر کو زندگی عطا کرتا ہے وہ اللہ ہمیں ہر مشکل سے نجات دینے پہ قادر ہے۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یونس علیہ السلام کا جو وظیفہ مچھلی کے پیٹ میں رہا وہ آیت کریمہ تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ اپنے دامن میں آج بھی اثر اور نور رکھتا ہے۔ جب بھی ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں اور مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اس سے نکلنے کا یہ ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے، اور اس کی تلاوت کی جائے،
اس کو بطور وظیفہ بار بار پڑھا جائے تو یہ اتنا زود اثر ہے کہ مشکلیں پل بھر میں ٹلتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو اس کو ہمیں حفظ جاں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسبیح سنی اور مچھلی کو حکم دیا جس نے آپ کو فرات کے کنارے پہ اتارا۔ وہاں ایک درخت ہوگا جس کے نیچے آپ نے آرام کیا اور اسی سے کھایا اور صحتیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنی قوم کے پاس اور میرا پیغام لے کر جاؤ، اور اس قوم نے آپ پر ایمان لیا۔ پھر ہم نے انہیں میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 آدمیوں کی طرف بلکہ کچھ زیادہ کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لائے۔ پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اور ان کے اس واقعے سے ہمیں کوئی سبق اخذ کرنے چاہیے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان نیک لوگوں کی ہم شناخت کریں، سچ اور حق کی بات کے اوپر ہم کھڑے رہیں، اور عذاب نازل ہونے سے پہلے اصلاح اپنی خود کریں، انفرادی طور پہ بھی اور پوری سوسائٹی کے طور پہ بھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سبق سکھایا حضرت یونس علیہ السلام کے ذریعے کہ ضروری نہیں ہے عذاب سے ہی ہم سیکھیں، بلکہ جو خدا کی رحمت اور اس کے فضل کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً بے شک ان میں اپنی رحمت اور فضل ضرور ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ماہ رمضان خاص طور پہ خدا کی رحمت اور فضل مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم کرے۔ اتحاد رمضان کے اس سلسلے میں ہم پھر واپس آپ کے پاس آئیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی جگہ کے ساتھ۔